अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ख़त्म कर दो इन्हें। अबू ज़ुबैर ने कहा, अपने दीन के दुश्मनों को जला कर राख कर दो। सहरा की रात में कुछ शोर गुल हुआ, दो तीन निस्वानी चीखें उठी और रात फिर खामोश हो गई। इन खेमों में जो कोई भी था उसे कत्ल कर दिया गया। सब की लाशें बड़े खेमे में एक जगह ढेर की गईं। उन पर शराब उडेल कर आग लगा दी गई। तमाम खेमों को आग लगाई गई। उनके ऊँट और घोड़े साथ लेकर अबू ज़ुबैर का काफिला मदीना को चल पड़ा। शारिया उनके साथ थी। इस काफिले में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हसीयत शारिया की थी। 1.5-2 मील दूर जाकर अबू ज़ुबैर ने घोड़ा रोक कर पीछे देखा। नखलिस्तान की सिमत आसमान का रंग करमजी हुआ जा रहा था। सहरा की रात दूर दूर तक रोशन थी और उसकी रोशनी में सफेदी मैल धुआं उड़ता दिखाई दे रहा था। कुफर जल रहा है। हबीब इब्ने काब ने कहा। नहीं इब्ने काब, अबू ज़ुबैर ने कहा, चंद एक कुफार जल रहे हैं। कुफर को जलाकर राख करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुफर सिर्फ मैदान जंग में फतह हासिल कर लेने से ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लिए तो बहुत से महाजों पर जिहाद की ज़रूरत है। सब ने फर्दन फर्दन अबू ज़ुबैर को काफिले का अमीर तस्लीम कर लिया। हबीब बिन काब ने शारिया को उसके सामने बिठाकर कहा कि इसे मुसलमान कर लें। अमीर इमाम भी होता था। नमाज बाजमात की इमामत के फ़राइज़ उसके ज़िम्मे होते थे। शारिया, अबू ज़ुबैर ने पूछा, क्या तू अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही है? अपनी रज़ा व रुग़बत से। शारिया ने जवाब दिया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुझ पर किसी इंसान का खौफ तारी है? अबू ज़ुबैर ने पूछा, किसी मुसलमान ने तुझ पर तशद्दुद तो नहीं किया? किसी ने कोई लालच तो नहीं दिया? नहीं। अबू ज़ुबैर ने उस वक्त के तरीके के मुताबिक शारिया को हल्का बगोश इस्लाम कर लिया। अमीर कारवां का निकाह भी पढ़ा सकता है। अबू ज़ुबैर ने कहा, बेशक बेशक। कई आवाज़ें उठीं। अबू ज़ुबैर ने अपने बेटे सलमान को बुलाकर शारिया के पास बिठाया और उनका निकाह पढ़ा दिया। उस वक्त 2 घुड़सवार मदीना से इराक के महाज को जा रहे थे। तारीखों में उनके नाम महमिया बिन जनीम और शद्दाद बिन औस लिखे हैं। वो खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इंतहाई ज़रूरी पैगाम हज़रत अबू उबैदा के नाम ले जा रहे थे। उस वक्त अबू उबैदा शाम के महाज पर सलार थे और सिपा सलार खालिद बिन वलीद थे। पैगाम के अल्फाज जो तारीख के दामन में महफूज हैं वो ये हैं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से अबू उबैदा के नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे अल्लाह ताला से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाज़वाल है और अल्लाह ही है जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुझे खालिद बिन वलीद की जगह वहाँ के तमाम लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर करता हूँ। फ़ौरन अपनी जगह संभाल लो। ज़ाती मफादात के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में न डालना। उन्हें उस पड़ाव में न ठहराना जिसके मुतालिक तूने पहले देखभाल ना कर ली हो। किसी भी लड़ाई में दस्तों को उस वक्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज़्ज़म हो और कोई फैसला ऐसा ना करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ताला ने तुझे मेरी आजमाइश और मुझे तेरी आजमाइश का जरिया बनाया है। दुनियावी लालचों से बचे रहना। दुनिया की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लो, वरना यह तुझे भी इस तरह हलाक कर देगी जिस तरह तुझसे पहले के लोगों को हलाक किया है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तुझसे पहले के लोग तबाह हुए तू भी तमा से तबाह हो जाए। तू जानता है कि वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस पैगाम का मतलब साफ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत पर बैठते ही हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सलारी से माजूल कर दिया था और अबू उबैदा को, जो खालिद बिन वलीद के मातहत सलार थे, सिपा सलार बना दिया था। इस पैगाम से 4-5 रोज़ पहले हज़रत उमर का एक और पैगाम इराक के महाज को जा रहा था। यह खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात की इतला थी, जो एक हबशी मुसलमान यरफा ले जा रहा था। यरफा हज़रत उमर का गुलाम हुआ करता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलामी को पसंद नहीं फरमाते थे, इसलिए उन्होंने यरफा को आज़ाद कर दिया था। खालिद बिन वलीद की माजूली का पैगाम ले जाने वाले 2 कासिद बहुत कम पड़ाव करते और तेज रफ्तार से चले जा रहे थे, इसलिए वो 4-5 दिन बाद चले हुए उस दिन इराक के महाज पर पहुंचे जिस दिन यरफा पहुंचा। इस तरह हज़रत अबू बकर की वफ़ात की इतला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खालिद बिन वलीद की माजूली का हुक्म मंजिल पर इकट्ठे पहुंचे। चूँकि यह पैगाम अबू उबैदा के नाम था, इसलिए यह उन्हीं को दिया गया। उन्होंने दोनों पैगाम पढ़े और जेब में डालकर कासदों को रुखसत कर दिया। उन दिनों खालिद बिन वलीद रोमियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने दमिश्क को मुहासरे में ले रखा था। नाजरीन, अक्टूबर 634 ईस्वी के अवाइल में खालिद बिन वलीद ने बड़ी ही खून रेज और तवील लड़ाई लड़कर दमिश्क फतह कर लिया। रोमियों ने हथियार डाल दिए और दमिश्क पर मुसलमानों का कब्जा मुस्तहकम हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला काम यह किया कि खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक के नाम पैगाम लिखवाया। इसमें दमिश्क की फतह की खुशखबरी थी
اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھی۔ مال غنیمت کی بھی تفصیل لکھوائی اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر حضرت خالد نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پیغام حضرت ابو بکر کے نام 1 اکتوبر 634 عیسوی 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا جا رہا تھا، جبکہ صدیق اکبر 1 مہینہ 8 روز پہلے ہی 22 اگست 634 عیسوی 22 جمادی الثانی کی شام فوت ہو چکے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جا چکا تھا۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد فتح و نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر ابو عبیدہ کے گلے لگ گئے۔ ابو عبیدہ کا انداز اور رویہ سرد سا تھا۔ حضرت خالد پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ خوشی کے آنسو ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا، نہیں ابن ولید۔ ابو عبیدہ نے غمناک لہجے میں کہا، خلیفہ رسول ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہیں۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ قاصد تو جلد ہی آ گیا تھا۔ ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفہ رسول کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کا اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر بد سناؤں گا۔ حضرت خالد پر تو سکتے کی کفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز میں کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ نے پیغام خالد بن ولید کو دے دیا۔ حضرت خالد نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت و ابو بکر پر۔ خالد بن ولید نے آہ بھر کر کہا، ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ ناظرین، خالد بن ولید کی معزولی حضرت عمر کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے، ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر کے فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کرایا گیا تھا، وہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر کا فیصلہ کس قدر دو رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد واقعی اللہ تعالیٰ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے حضرت خالد ہی تھے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے، شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ کی ایک غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر حضرت خالد کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد کی بے ہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عمر اور خالد کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ان کا ایک مارکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن حضرت خالد کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار اور سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ حضرت خالد نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ حضرت خالد نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے خلیفہ ابو بکر سے کہا کہ حضرت خالد کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ حضرت ابو بکر نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ خالد نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں،
اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کیسی ہے، یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کھڑے کر دیے۔ خالد بن ولید نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کی تشفی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں حضرت خالد کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ سجا کو نبی تسلیم کریں۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے حارث کی بیٹی تھی، اسے ام صدرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب حضرت خالد نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے حضرت خالد نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کی بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ وقت صدیق اکبر نے تو حضرت خالد کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا لیکن حضرت عمر نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ مبصر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر حضرت عمر جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید جیسے طریق ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ ناظرین، حقیقت یہ تھی کہ حضرت خالد اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا، وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ حضرت خالد نے غربت نہیں خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاکی رہتے تھے۔ حضرت خالد کی معزولی پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شاہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ حضرت خالد نے ایک شاعر اشج بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفہ رسول ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ ناظرین، حضرت خالد کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر کی اخلاقی جرأت اور رسول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی، مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ حضرت خالد کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین حضرت خالد کے رد عمل دیکھنے کے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح تھے، جنہیں حضرت خالد کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی، دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھے۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں ہے۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکھاڑنے کی صلاحیت خالد بن ولید میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً
محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مسنہ بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے، انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جرحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد بن ولید میں تھے وہ ابو عبیدہ میں ذرا کم تھے۔ ناظرین، حضرت خالد کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ اور خالد کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت خالد کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور ایک راز کی بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو القدس ہے۔ اجنبی عیسائی نے کہا، وہاں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگیں گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے میں چھاپا ماریں اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں اور اس میلے میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں۔ اس عیسائی نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا اور شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ رومی اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے، آپ عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو کمتر رعایا نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ میں عربی تو ہوں۔ میں رومیوں کی غلامی تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے ابو عبیدہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے میں چھاپا مارنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عیسائی نے کہا، ابو القدس کے ارد گرد اور دور دور تک رومی فوج کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ رومی فوج کے کچھ دستے طرابلس میں ہیں، وہاں سے وہ بر وقت ابو القدس نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس عیسائی کے جانے کے بعد ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ ایک عیسائی عرب انہیں کس موٹے اور آسان شکار کی خبر دے گیا ہے۔ ابو القدس رومیوں کے علاقے میں ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اور رومیوں سے ہم برے سرے پیکار ہیں، اس لیے اس میلے میں چھاپا مارنے کے ہم حق بجانب ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں۔ رومی فوج وہاں سے بہت دور ہے۔ میں تم میں سے کسی کو حکمہ نہیں بھیجوں گا۔ جو کوئی اس چھاپے کی کمان لینا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے اور 500 گھڑ سوار منتخب کر لے۔ ابو عبیدہ نے سالاروں کو باری باری دیکھا اور ان کی نظریں خالد بن ولید پر ٹھہر گئیں۔ انہیں توقع تھی کہ حضرت خالد اس چھاپا کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، لیکن حضرت خالد کا چہرہ بے تاثر تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں۔ حضرت خالد نے منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے یہ سپہ سالاری سے معزولی کا رد عمل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھاپا مار دستے کے ساتھ نہ جانا الگ بات تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ سے اتنا بھی نہ کہا کہ انہیں اس میلے میں چھاپا مارنا چاہیے یا نہیں۔ سب سالار خاموش رہے۔ میں جاؤں گا، ایک آواز اٹھی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی ابھی ہی آئی تھی۔ تو ابھی کم سن اور نا تجربہ کار ہے ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر حضرت خالد کی طرف دیکھا، لیکن وہ یوں چپ چاپ بیٹھے تھے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں گھر سے یہاں سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آیا، اس نوجوان نے کہا۔ مجھ پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا باپ کس لڑائی میں شہید ہوا تھا۔ میں نے ان کے خون کا قرض اتارنا ہے۔ میں کم عمر تو ہوں، خدا کی قسم بزدل نہیں ہوں، اور میں تجربہ کار نہیں مگر اناڑی بھی نہیں۔ میرا حوصلہ نہ توڑیں، میں بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں رومی فوج ہے ہی نہیں، تو میرے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، میں تیرا حوصلہ نہیں توڑوں گا۔ میں تجھے 500 چنے ہوئے سوار دیتا ہوں، ان کی کمان تیرے ہاتھ میں ہوگی۔
ناظرین، ایک نوجوان کو 500 گھڑ سواروں کی کمان دینا بظاہر دانش مندی نہیں تھی، لیکن یہ نوجوان کوئی عام سا نوجوان نہیں تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن جعفر تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر کا بیٹا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن جعفر ابو القدس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چھاپا 3-4 روز بعد مرنا تھا۔ 3-4 روز بعد نوجوان عبداللہ 500 چنے ہوئے گھڑ سواروں کے ساتھ ابو القدس کو رخصت ہوا۔ اس کے ساتھ مشہور و معروف جانباز اور رسالت کے شیدائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ 14 اکتوبر 434 عیسوی کی رات روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ چاند پورا تھا۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا مار دستے نے رات ہی سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو ہی رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا۔ عبداللہ اور ابو ذر غفاری نے دستے کو اس انتظار میں ذرا دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلیں تو اندازہ ہوا کہ مال غنیمت کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو اینیں لگا دیں اور میلے کو نرگے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار کہیں سے نکلے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے، لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی۔ ناظرین، مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایات پر لڑے تھے، مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آ گئے۔ مورخ وگدی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے 2 بدو مقابلہ شروع کر دیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے، یہ تو زندگی اور موت کا مرکہ تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑے، مگر یہ ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10-10 کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا، اور رومیوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے چلے گئے۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح مارکا شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اسی صحیح کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ نے اسے صحیح پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی کہ ایک نو عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہیں تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ کو جب اطلاع ملی تو اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ پر جم گئیں اور ابو عبیدہ کی نگاہیں خالد بن ولید پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچا سکتے ہیں، لیکن حضرت خالد خاموش بیٹھے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو دوسرے نام سے مخاطب کر کے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے۔ ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ حضرت خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ معزولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا، خدا کی قسم امین الامت۔ حضرت خالد نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان بن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ ناظرین، مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہو تجھ پر۔ ابو عبیدہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جہاں اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ ناظرین، کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا
کہ حضرت خالد اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت خالد کے ساتھ زرار بن ازور بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے نام سے مشہور تھے۔ اس کتاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ عمر نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ و بچار کر کے اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا، نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا، اور پھر ایک ناتجربہ کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔